الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ العظیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَإِذْ قَالَ اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو قالوا اتتخذنا ہزوا قالوا انہوں نے کہا اتتخذنا کیا تو کرتا ہے نہ ہم سے
हुज़ुवन मज़ाक, क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, क्या आप हमसे मज़ाक करते हैं? क़ाला, देखें यहाँ पे ना ये 2 अल्फ़ाज़ आ रहे हैं। बिल्कुल इस लाइन के शुरू में आया क़ालू, और यहाँ पे हम जो अभी पढ़ रहे हैं ये है क़ाला। तो ये क़ाला वाहिद का सीगा है और क़ालू ये जमा का सीगा है। क़ाला वाहिद गायब का सीगा और क़ालू जमा गायब का सीगा। ये इंशाल्लाह हम ईद के बाद मज़ीद ये सारी पढ़ेंगे। क़ाला, उसने कहा, आऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ, बिल्लाहि, अल्लाह की, आऊज़ु बिल्लाहि, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, अन अकूना, के मैं हो जाऊं, मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से। क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि एक गाय ज़िबा करो, तो वो कहने लगे, क्या आप हमसे मज़ाक करते हैं? क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं नादानों में शामिल हूँ। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही, क़ालू, उन्होंने कहा, उदउ लना, उदउ, आप दुआ करें, लना, हमारे लिए, रब्बका, अपने परवरदिगार से, युबय्यिन, वो बयान कर दे, लना, हमारे लिए, मा हिया, वो गाय कैसी होनी चाहिए। देखें, जब अरबी जुबान में 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक माँ का और एक मन का। तो माँ का जो लफ्ज़ है ये मुख्तलिफ मानी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जब ये सवाल के माना में इस्तेमाल हो, सवाल के लिए इस्तेमाल हो, माँ का माना, माँ का लफ्ज़, तो उस सूरत में आम तौर पर माँ का जो लफ्ज़ सवाल के तौर पर इस्तेमाल होगा, वो ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल किया जा रहा होगा जो गैर ज़वील उक़ूल है, जिन्हें अक़ल नहीं है, तो उनके बारे में जब सवाल होगा, तो वहाँ पे माँ का लफ़्ज़ होगा। अब जैसे यहाँ पे ये गाय के बारे में सवाल कर रहे हैं, तो कह रहे हैं मा हिया, वो गाय कैसी होगी? तो गाय ज़ाहिर है समझदार नहीं होती, अक़लमंद नहीं होती। इसके बिलमुक़ाबिल जब अरबी ज़ुबान में किसी अक़ल वाले के बारे में सवाल किया जाए, तो वहाँ पे लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है मन। मिसाल के तौर पे, मन हुआ, वो कौन है? इसका क्या मतलब है कि हुआ के आगे जिसके बारे में सवाल किया जा रहा है, वो कोई इंसान है, जिसको अक़ल होती है। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही, उन सब ने कहा, आप हमारे लिए अल्लाह ताला से दरख्वास्त कीजिए कि वो हमें साफ-साफ बताए कि वो गाय कैसी हो। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिग़ुन वला बिक्र। क़ाल, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नहु यक़ूलु, के बेशक वो फरमाता है, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं। इन्नहा, ये आप 2 रंगों में देख रहे होंगे, इन्ना और हा, ये 2 लफ्ज़ हैं। इन्ना का माना बेशक और हा का माना वो। इसी तरह इससे पहला वाला जो खाना है उसमें देखें, इन्नहु यक़ूलु, तो वहाँ पे भी बिआइनिही यही लफ़्ज़ है, बस हू ज़मीर का फ़र्क है। तो हू का मतलब भी वो और हा का मतलब भी वो, लेकिन इन्नहु, वहाँ पर वो ज़मीर है मुज़क्कर की, हू ज़मीर क्या है? मुज़क्कर की।
کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو لوٹایا جا رہا ہے. اور یہاں پہ انہا، یہ ہا ضمیر ہے مؤنث کی، تو یہ ضمیر بقرہ کی طرف جا رہی ہے کہ وہ گائے. تو اس لیے یہاں پر چونکہ بقرہ کا لفظ یہاں پہ مؤنث استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر پھر وہ مؤنث کی ضمیر استعمال ہوئی. قال انه يقول انها بقرہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرہ، بے شک وہ گائے ایسی ہے، لا فارغ، نہ تو وہ بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ ہی بالکل چھوٹی عمر کی ہے، عوانم بین ذالک، اس کے درمیانی عمر کی ہونی چاہیے. عوان ان کا معنی ہے جوان، تو ظاہر ہے جو بوڑھی بھی نہیں ہوگی اور بالکل چھوٹی بھی نہیں ہوگی تو وہ درمیانی عمر کی جوان ہوگی. قال انه يقول انها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، فَافْعَلُوا، پس تم کرو، ما تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو. قالوا، ان سب نے کہا ادع لنا، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ربک، اپنے پروردگار سے، یبین لنا، وہ ہمارے لیے بیان کرے، ما لونہا، اس گائے کا رنگ کیسا ہو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، ان سب نے کہا، پوری قوم نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے، صفراء، زرد یعنی پیلے رنگ کی ہونی چاہیے، فاقع، اور پھر یہ جو زرد رنگ ہے یہ گہرا بھی ہو، لونہا، اس کا رنگ. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انه یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسے تیز زرد رنگ کی ہو، تسر الناظرین، تسر، خوش کر دے، ناظرین، دیکھنے والوں کو، یعنی وہ ایسے زرد رنگ کی ہونی چاہیے کہ دیکھتے ہی جو ہے نا وہ انسان کی طبیعت خوش ہو جائے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ان لوگوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی. قالوا، ان سب نے کہا ادع لنا، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ربک، اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما ہی، کہ اللہ تعالی ہمیں بیان کر دے، ما ہی، وہ گائے کیسی ہو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو. ان البقرہ تشابہ علینا،
बेशक, इन्ना बेशक, अलबकरा गाय, तशाबहा मुश्तबे हो गई है, अलैना हम पर, इन्नल बकरा तशाबहा अलैना बेशक गाय हम पर मुश्तबे हो गई है, व इन्ना और बेशक हम, इंशा अल्लाहु अगर अल्लाह ने चाहा, लमुहतदून तो जरूर हिदायत पालेंगे, व इन्ना इंशा अल्लाहु लमुहतदून और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर हिदायत पालेंगे, उस गाय का पता लगा लेंगे। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ वला तस्क़िल हर्स। क़ाल मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नहु यक़ूलु बेशक अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नहा बक़रतुन बेशक वो गाय ऐसी हो, ला ज़लूलुन जिसे काम में न लगाया गया हो, तुसीरुल अर्ज़ तुसीरु जोतना, अल अर्ज़ जमीन को, के जमीन को जोते, वला तस्क़िल हर्सा वला तस्क़ी और ना पानी देती हो, ना पानी पिलाती हो, अल हर्सा खेती को तैयार करने के लिए उसको किसी जानवर को हल में लगा के तो उस जमीन को जोता जाता है। उसके लिए आमतौर पर गाय या बैल ये दो इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पर मुज़क्कर इस्तेमाल होता है क्योंकि जो मुअन्नस होता है वो दूध के लिए इस्तेमाल होती है। बाज़ औक़ात जो मुअन्नस होती है उसे भी इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे ही पहले या जहाँ पे आजकल बिजली नहीं है तो वहां पे फिर जमीन से पानी निकालने के लिए जो निज़ाम इस्तेमाल होता है उसमें बाज़ औक़ात ये गाय बैल जो इस्तेमाल होता है। तो उस वक़्त ये यकीनी था, तो उसके लिए फरमाया हक़ ताला शानहू ने कि वो गाय ऐसी हो जो ना तो जमीन के जोतने में इस्तेमाल हुई हो और ना पानी के निकालने में, मुसल्लमातुन सही सालिम हो, ला शियाता उसमें कोई दाग ना हो, फीहा उसमें, मुसल्लमातुन ला शियाता फीहा वो पूरी तरह सही सालम हो जिसमें कोई दाग ना हो। कालू उन सब ने कहा, अल आना जिता बिल हक, अल आना जिता बिल हक अब, अल आना अब, जिता आप लाए हैं, जिता आप लाए हैं या आप आए हैं, बिल हक़ी हक के साथ, यानी अब आपने पूरी बात की है। फज़बहूहा फिर उन्होंने ज़िबा किया, हा उसे, वमा कादू और वो सब लगते न थे, यफ़अलून के वो करेंगे। क़ालुल आना जिता बिल हक़ उन सब ने कहा अब आप ठीक ठीक पता लेकर आए। फज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून इसके बाद उन्होंने उसे ज़िबाह किया जबकि लगता नहीं था कि वो कर पाएंगे। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा और वो वक़्त याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़िबाह करो। क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा वो कहने लगे कि क्या आप हमारा मजाक बनाते हैं। क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन मूसा ने कहा मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं नादानों में शामिल हूं।
قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر، اس نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا، کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا ہی، انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقر تشابہ علینا، اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین نہ گاہتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، پوری طرح صحیح سالم ہو جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں پیش آنے والا یہ ایک مشہور واقعہ ہے جس کا ان آیات میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مالدار شخص تھا، جبکہ اس کے اور جو رشتہ دار تھے وہ غریب تھے، اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ یہ بے اولاد تھا۔ تو اب اس کے رشتہ داروں نے، کزن وغیرہ تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ آپ ہماری مدد کیجئے کیونکہ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے اور آپ کے مال کو استعمال کرنے والے اور لوگ ہیں نہیں، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے۔ تو اس نے مدد کرنے کی بجائے ان سے ڈانٹا اور انہیں کہا کہ اپنا کماؤ اپنا کھاؤ، میرے مال کی طرف نہ دیکھو۔ ان لوگوں نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ ہم تو کمائی کرتے ہیں لیکن ہمارے کام کا نتیجہ ہمیں اس طرح نہیں ملتا اور اس کی وجہ سے ہماری ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی، تو لہذا تم ہماری مدد کرو۔ تو اس نے اس کے باوجود ان کی بات سنی انسنی کر دی۔ تو
ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کا ہمارے علاوہ تو کوئی وارث نہیں ہے، ہم ہی اس کے وارث ہیں، اس کو راستے سے ہٹانا چاہیے اور اس کے مال پر قبضہ کرنا چاہیے۔ دنیا میں بہت ساری لڑائیوں کا سبب مال ہوتا ہے، تو اسی طرح ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تو مدد نہیں کر رہا، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ یہ جو ہمارا چچا زاد قتل ہوا ہے اس کے قتل کی تحقیق کروائیں۔ ظاہر ہے ان کا گمان یہ تھا کہ کسی نے تو ہمیں دیکھا نہیں ہے کہ اس کو کسی نے قتل کیا ہے، تو اس طرح کسی کو ہم پر شبہ بھی نہیں ہوگا اور ہم بچ جائیں گے، اور اس کا جو مال ہے اس پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، ہم زیادہ اس کا پیچھا نہیں کریں گے۔ لیکن چونکہ رشتہ دار ہے، لوگ ہمارے اوپر شک نہ کریں، تو اس لیے کچھ نہ کچھ تو ہم نے کرنا ہے، تو لہذا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعویٰ کر دیا، مدعی بن گئے کہ یہ جو ہمارا عزیز قتل ہوا ہے اس کے قاتل تلاش کر کے دیجئے، آپ ہمارے نبی ہیں۔ تو حق تعالی شانہ نے، ظاہر ہے اب بات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ لوگ آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ انہیں حکم دیں کہ یہ ایک گائے ذبح کریں۔ قرآن پاک میں بقرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو دیکھنے کے لحاظ سے بقرہ کا لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے، لیکن جو عربی لغت ہے اس میں بقرہ کا جو لفظ ہے یہ پوری مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، پوری جنس پر بولا جاتا ہے۔ بلکہ گائے کی قریب جو جانور ہیں گائے کے جیسے، ان کے لیے بھی بعض اوقات بقرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم مثال کے طور پہ بھینس ہے، ہمارے ہاں ہمارے عرف میں بھینس اور گائے ایک الگ چیز ہے، لیکن جو عرب کا ماحول ہے اس میں بھینس کے لیے بھی بقرہ کا لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے، اور شرعی طور پر دیکھا جائے تو جو احکام گائے کے ہیں، بیل کے ہیں، وہی احکام سارے کے سارے بھینس کے بھی ہیں۔ حالانکہ عربی زبان میں بھینس کے لیے الگ لفظ جاموس کا بھی موجود ہے۔ تو بہرحال بقرہ کا جو لفظ ہے یہ مذکر اور مؤنث کو کہتے ہیں گائے اور مذکر کو کہتے ہیں بیل، ان دونوں کے لیے بقرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ جب قرآن پاک کا ترجمہ کسی ترجمے والے قرآن پاک میں پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو دونوں طرح کے ترجمے ملیں گے۔ بعض حضرات نے وہاں پہ گائے کے لفظ سے ترجمہ کیا ہوا ہے، بعض حضرات نے بیل کے لفظ سے ترجمہ کیا ہوا ہے، تو یہ غلطی نہیں ہے، بلکہ دونوں طرح کے الفاظ، دونوں طرح کا ترجمہ درست ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا جو گوشت ہے اسے اس کے مقتول کے جو قتل ہوا ہے اس کے جسم پر لگاؤ تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ تو اب یہ ان کے لیے ایک نئی بات تھی کہ مردہ زندہ ہوگا اور پھر وہ بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو ادھر ہمارا مقتول ہے اور ہم نے ابھی تک اس کا جنازہ نہیں کروایا، اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین،
میں جاہلوں والے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، باعزت اور قابل احترام تھے، تو ایسی چیز تو نہیں کر سکتے تھے۔ اور شریعت میں عام افراد کے لیے بھی خلاف واقعہ بات کرنا یا کسی کی دل آزاری کے لیے کوئی بات کرنا، شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے مذاق کریں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں کہ تمہارے ساتھ مذاق کروں، بس کیا ہے تم اس کا گوشت، اس کو ذبح کرو گائے کو، اور اس کے گوشت کو میت کے بدن پر مارو، وہ زندہ ہو کر تمہیں بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب قرآن پاک نے یہ بیان نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گائے کے کون سے حصے کے گوشت کے بارے میں کہا تھا کہ تم نے گوشت کا فلاں حصہ اس کے جسم پر مارنا ہے، یہ قرآن پاک میں نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بس لفظ اتنا ہے بِبَعْضِهَا، کہ اس کے جسم کے کسی حصے کو اس کے جسم پر مارو، اس کے جو گائے ہے اس کے گوشت کے کسی حصے کو مقتول کے جسم پر مارو، صرف قرآن پاک میں اتنا ہے۔ باقی بعد مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے انہیں جو حکم دیا تھا وہ تھا اس کی زبان، کہ اس کی زبان کا جو گوشت ہے وہ اس کے جسم پہ لگائیں۔ بعض نے کہا کہ اس کے دل کا حکم تھا کہ جو گائے، جس گائے کو ذبح کیا جائے گا اس کا دل نکال کر مقتول کے جسم سے لگایا جائے، اور بعض نے کہا کہ گائے کا جگر نکال کر مقتول کے جسم کو لگایا جائے، اور بعض نے دم کا بھی لکھا ہے کہ دم کا گوشت جو ہے وہ مقتول کے جسم پر لگایا جائے۔ لیکن بہرحال یہ مفسرین کی آراء ہیں، قرآن پاک میں ایسی کوئی واضح بات نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بس یہ ہے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے اس کے جسم پہ لگایا جائے۔ ان لوگوں نے پھر اب یہ اگر اس وقت نہ کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو وہ گائے کافی ہو جاتی۔ حدیث میں بھی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بغیر سوال کیے کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، موٹی، پتلی، بوڑھی، بچہ، کسی قسم کا بھی کچھ کر دیتے تو وہ کافی ہو جانا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے لیے سختی پیدا کر لی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو سختی نہیں ہوئی، سختی ان کے لیے ہوئی کہ سوالات کرتے گئے اور اپنے لیے حکم کو سخت کرواتے گئے۔ اب وہ کہنے لگے آپ بتائیں یبین لنا ماہی، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ بالکل نو عمر ہو، اس کے درمیان میں ہو۔ اس کے بعد پھر وہ کہنے لگے یبین لنا ما لونھا، حضرت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں رنگ بتلا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، وہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے، اور صرف زرد ہی نہیں بلکہ گہرا زرد رنگ ہو، ایسا زرد رنگ کہ دیکھنے والوں کو نا وہ اس سے خوشی حاصل ہو۔ تو ظاہر ہے جب انسان کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے، اس کو اس کے منظر، کوئی شخصیت، کوئی چیز اس کی نظروں کو بھاتی ہے تو انسان کو تعجب ہوتا ہے، اور اس تعجب میں جب انسان بعض اوقات دیکھتا ہے تو اس کی بنا پر شریعت کہتی ہے کہ اس جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو جب وہ نظر لگ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نظر کا لگنا حق ہے، اور اس کا علاج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب آپ کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ماشاء اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں، اور جب یقین ہو جائے کہ کسی کو آپ کی نظر لگ گئی ہے تو تب ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ کر اس پر دم کریں۔ اور اگر یہ پتہ نہ ہو کہ کس کی نظر لگی ہے تو پھر جو ہمارے بزرگوں سے مجرب عمل ہے وہ کیا ہے کہ آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، آخری جو دو صورتیں ہیں یہ تین تین دفعہ پڑھ کے صبح شام دوپہر جس کو نظر لگی ہے اس پر دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دو دنوں میں اس کو آرام دے دیں گے۔ اسی طرح
سورہ نون والقلم، اس کی بالکل آخری آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ تو وہ آیت بھی اگر 3 دفعہ پڑھ کے صبح دوپہر شام دم کی جائے تو اس کی وجہ سے بھی نظر جو ہے نا وہ درست ہو جاتی ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے یہ رنگ بتلا دیا تو پھر کہنے لگے یبین لنا ماہی، یا اللہ واضح کیجئے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، یہ گائے تو ہم پر نہ مشتبہ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جسے زمین میں جوتا نہ گیا ہو اور جس سے پانی نہ پلایا جاتا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ صحیح سالم ہونی چاہیے اور اس میں کسی قسم کا جسم پر داغ نہ ہو۔ تو یہ حق تعالی شانہ نے جب انہیں فرمایا تو اب ان کی سمجھ میں بات آئی اور اب وہ کہنے لگے جی ٹھیک ہے اب ہم گائے ذبح کریں گے۔ تو اللہ تعالی نے یہ ان کے لیے ایک عبرت کا جو واقعہ ہمارے لیے یہاں پہ بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی حکم آ جائے تو اس میں قیل و قال، حجت یا اعتراض نکالنے کی بجائے اس پر عمل کرنے کی فکر کرنی ہے۔ ان لوگوں نے بڑی مشکل سے پھر یہ نا ایسی گائے تلاش کی جس کا حکم دیا گیا تھا کہ ایسی گائے تم نے تلاش کر کے ذبح کرنی ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنے لیے بار بار سوال کر کے سوال میں جو امکانات تھے ان کو محدود کر لیا۔ تو جب وہ محدود ہو گئے تو اب ایسی گائے پورے بنی اسرائیل کی قوم میں صرف ایک ہی گائے تھی، اور وہ کیا تھی؟ ایک نوجوان تھا جو اپنی والدہ کا فرما بردار تھا اور اپنی والدہ کی خدمت کرتا تھا، اس کی ملکیت میں تھی وہ گائے، تو اس کے علاوہ کسی کے پاس وہ گائے نہیں تھی۔ تو اس سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں گائے دے دیں، تو اس نے انکار کیا، اس نے کہا میں تو گائے نہیں دیتا۔ تو بہرحال جب ان لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، ساری کی ساری قوم ہی اس کے پاس چلی گئی، تو اس نے پھر ان کو ایک شرط پر جو ہے نا وہ گائے بیچی۔ وہ شرط کیا تھی؟ اس نے کہا اس وقت اس کی قیمت جو ہے نا گائے کی 3 دینار تھی، جو مارکیٹ ریٹ کہہ لیں آپ، لیکن چونکہ یہ اس کے پیچھے پڑ گئے اور اس جیسی کوئی اور گائے تھی نہیں، تو اس نے کہا جناب تم اس گائے کو ذبح کرو گے اور ذبح کرنے کے بعد جو اس کا چمڑا تم اتارو گے، اس چمڑے میں جتنا سونا آتا ہے اس چمڑے میں تم نے سونا بھر کے دینا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس کو منظور کیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو ان سے یہ فائدہ پہنچایا چونکہ وہ اپنی والدہ کا فرما بردار تھا۔ تو یہاں پہ یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا اس طرح چیز مہنگی کر کے بیچنا شرعاً جائز ہے؟ تو اصل جو بات ہے نا وہ یہی ہے کہ جو آپ کی چیز ہے شرعاً آپ کے لیے اسے بیچنا جائز ہے، آپ اس کو مہنگا کر کے بیچ سکتے ہیں، لیکن شریعت اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگاتی کہ آپ کتنا مہنگا بیچتے ہیں۔ آپ کو شریعت کہتی ہے جتنا بھی مہنگا کر کے آپ بیچیں گے آپ کے لیے آمدن حلال ہے اور جائز ہے۔ ہاں شریعت اس چیز کو ناپسند کرتی ہے کہ آپ بہت زیادہ مہنگا کر کے کوئی چیز بیچیں۔ شریعت کہتی ہے بازار کے مطابق آپ جو ہے نا نفع لیں، زیادہ سے زیادہ جس چیز کی قیمت ہے، جو مثال کے طور پہ ایک چیز 10 روپے کی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو 20 کی بیچ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ بیچیں گے تو شریعت کہتی پھر یہ ظالمانہ نفع کمانا ہے، شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ زیادہ کمائیں گے شریعت اس کو حرام نہیں کہتی، شریعت کہتی وہ حلال ہے، لیکن شریعت کہتی ہے آپ مارکیٹ کی جو ہے نا وہ جو قیمت ہے اس کا لحاظ رکھ کر بیچیں، یا حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی پابندی لگائی گئی ہو کہ تم یہ چیز اتنی کی بیچ سکتے، اس سے زیادہ کی نہیں بیچ سکتے یا اس سے کم کی نہیں بیچ سکتے، تو جو حکومت کا آرڈر ہے یا حکومت کا قانون ہے اس کی بھی پابندی کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم،
اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو اس لیے جو حکومتی قوانین ہیں اور وہ شریعت کے مطابق ہیں، شریعت کے خلاف نہیں ہیں، تو ان کی پابندی ضروری ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جیسے ان لوگوں نے مختلف سوالات کر کر کے اپنے لیے اس کو محدود کر لیا، تو اس طرح شریعت کہتی ہے کہ آپ عبادت تو کریں، لیکن جو نفلی عبادات ہیں ان میں اتنا زیادہ نہ پڑیں کہ آپ اپنے جسم پر، اپنے رشتہ داروں پر ظلم کرنے لگ جائیں۔ ٹھیک ہے، جو فرائض ہیں وہ تو ظاہر ادا کرنے ہیں، لیکن فرائض کے علاوہ جو نفلی عبادات ہیں، نفلی معاملات ہیں، ان کے پیچھے آپ اتنا پڑیں کہ اس کی وجہ سے آپ کے رشتہ دار تنگ ہو جائیں، آپ کے بچے تنگ ہو جائیں، آپ کی بیوی تنگ ہو جائے، یا آپ کا شوہر تنگ ہو جائے، تو یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ اس کی میں صرف ایک واقعہ پیش کروں گا کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو مجھے بھی جہاد کے لیے لے چلیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کے گھر میں معاملات جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں، تو انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میری والدہ زندہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، اپنے والدین کی خدمت میں جہاد کرو۔ دیکھیں اس وقت مسلمان کم تھے اور ایک ایک بندے کی قیمت تھی، ضرورت تھی کہ یہ ہمارے ساتھ جائے تاکہ جو ہے نا افراد زیادہ ہوں، دشمن سے مقابلہ ہو سکے۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ تو اصل بات کیا ہے کہ نفلی جو معاملات ہیں وہاں پہ آپ نفل کی بجائے جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ادا کرنا آپ پر لازم ہے۔ اور اسی طرح شریعت کہتی ہے تھوڑی عبادت آپ کر لیں لیکن اس کو مستقل مزاجی سے کریں، یہ نہیں ایک دن عبادت کی اور پھر ایک مہینہ آرام کیا، نہیں، شریعت کہتی روزانہ آپ تھوڑی تھوڑی عبادت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اعمال میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جو روزانہ ہو، ہمیشہ کیا جائے، وان قل، اگرچہ وہ کم ہی ہو۔ تو بہرحال یہ گزارشات تھی، دعا ہے حق تعالی شانو ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔